बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल 28 मई था, आपको पता है 1998 को 28 मई को पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क एक एटमी ताकत बना। और इस सिलसिले में आपको पता है कि कल बहुत बड़ा एक दिन था, देखा जाए तो यौम तकबीर के सिलसिले में और इन धमाकों के सिलसिले में, जो धमाके हुए थे उस सिलसिले में एक तरीके से पहली दफ़ा पाकिस्तान में छुट्टी कर दी गई। लेकिन आया इसमें अब्दुल कदीर ख़ान साहब को याद किया गया या नहीं किया गया, हम इस पे बात करेंगे, इस पे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि अगर आप अब्दुल कदीर ख़ान को हटा दें तो एक वो वाहिद कंपोनेंट थे जिनकी वजह से जो है ये इस्लामिक मुल्क एटमी ताकत बना। अब ये इस पर बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसमें क्रेडिट जो है वो बहुत सारे लोग ले जाते हैं। शेख रशीद भी ले जाते हैं, इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब लेके जाते हैं, भुट्टो साहब लेके जाते हैं, इसके अलावा इमरान खान साहब भी लेके जाते हैं। और उस दिन जिस दिन ये हुआ उसकी मुनासिबत से तो ज़ाहिर है कि वो हुकूमत तो हमेशा से लेके जाती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि उस वक्त हुकूमत में थे। और इसके साथ साथ मजीद निज़ामी साहब भी लेके जाते हैं, क्योंकि मजीद निज़ामी साहब ने जब ये पाया तकमील तक प्रोजेक्ट पहुंच गया तो मजीद निज़ामी साहब ने पता ये चलता है कि नवाज शरीफ साहब से कहा था कि आप एटमी धमाके करें, ताकि अंदाज़ा हो अगर आपने एटमी धमाके नहीं किए या इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की तो कौम जो है आपको धमाकों से उड़ा देगी। इस किस्म की बात की और फिर ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है उस पर एटमी धमाके किए और इस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो एटमी ताकत बना। लेकिन जो मेन कंपोनेंट अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैं, क्या हमने अपना हक़ अदा किया? उनको हमने किसी तरीके से कल याद किया। जिस तरह से इसका सब क्रेडिट लेते हैं तमाम अदवार के प्राइम मिनिस्टर और सरबराहान मुमलिकत जो हैं, और इसके अलावा नीचे के लोग जो हैं वो सब इसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन हमने क्या उनको कल क्रेडिट दिया? कोई नहीं दिया। अगर देखा जाए तो मेन कंपोनेंट वही थे, उनके बग़ैर जो है, अगर हम ये सवाल करते हैं कि क्या अब्दुल कदीर ख़ान के बग़ैर जो है ये एटमी मुल्क बन सकता था, उन मेन कंपोनेंट के बग़ैर ये बन सकता था, तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी नहीं बन सकता था, क्योंकि उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने जिस तरीके से काविशें की, दूसरे ममालिक में गए, वहाँ ट्रेनिंग ली और बहुत सारी चीज़ें जो है जमा करते रहे और बिलाखिर जो है पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। लेकिन हमने क्या हक़ अदा किया? हमने उनका हक़ अदा किया। कल के दिन ख़ास तौर पे उनको ऐसा कोई ट्रिब्यूट दिया? नहीं दिया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इंतहाई अफसोस की नाक बात है कि हमारे ऊपर एक तरीके से हम अब मोहसिन, जो हमारे इसके मोहसिन हैं यानी इसके खालिक हैं, उनको ही हमने याद नहीं किया। क्या कोई अस्करी क़यादत वहाँ पे पहुँची, कोई अस्करी दस्ता उनके कब्र पे पहुँचा जो इसने फातह ख़ानी की? आया जितने ये सरबराहान मुमलिकत हैं वो गए, रियासत का कोई आदमी गया है, कोई ब्यूरोक्रेसी गई है जिन्हें कब्र पे जाके कोई फातह ख़ानी की है या ट्रिब्यूट दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम इस तरीके से बहसीत कौम जो है, एक तरीके से हम मोहसिन तो रहे नहीं थे, एक तरीके से इनके ये हमारे मोहसिन नहीं रहे, ना हमने इसका कोई हक़ अदा किया। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि बहुत गलत हुआ है। कल तमाम चीज़ें हुई, हदे के धमाकों के सिलसिले में गज़ेटेड हॉलीडे भी हो गई, पूरी पाकिस्तान में छुट्टी भी हो गई, लेकिन कब्र पे जो है कि ना किसी ने फातिहा की, ना कोई उलमा इकराम गए, ना कोई सियासी जमात का कोई बड़े लीडरान गए, ना कोई सरबराहान मुमलिकत गए, ना कोई आर्मी का दस्ता भी गया। ऐसा कुछ भी नहीं किया जिन्होंने जाके कब्र पे फातह ख़ानी की हो। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है लोगों का बहुत वो तज़ियात इस पे आने लगे, तबसरे आने लगे। लोगों ने कहा कि बड़े ही गलत बात है, जो मोहसिन है, जिसने एटमी मुल्क बनाया इसको, इस मुल्क को, उसी को हमने उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि दूसरे लोग सारे जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सबको ये चाहिए, मेरी तमाम लोगों से अपील है कि कम से कम उनके लिए एक फातह ख़ानी का इंतज़ाम करना चाहिए, या फातह ख़ानी हर फ़र्द पे लाजिम है। कम से कम उनके कब्र पे फातह ख़ानी करनी चाहिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। मैंने तो कल फातह ख़ानी भी कर दी और दुआ भी कर दी, तो सब लोगों को चाहिए। और मेरी अपील है तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो फातह ख़ानी ज़रूर करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। नवाज शरीफ साहब दोबारा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए, और ये काफ़ी अरसे बाद ये
ایک طریقے سے وہ صدر بنے ہیں کئی سالوں بعد. آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ان کو جلا وطنی ہوئی اور جس طریقے سے وہ نااہلیت ہوئی وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال کل ایک باقاعدہ طور پہ ایک طریقے سے ایک جیسے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکشن ہوئے, تمام لوگوں کو نامزد کیا گیا, بیلٹ پیپر ہوا, ووٹنگ ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ پھر رزلٹ اناؤنس ہوا. اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے میاں نواز شریف اس کرسی پہ بیٹھے, صدارت کی کرسی پہ بیٹھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے کہ ایک لمبی تقریر کی, اور انہوں نے اس تقریر میں ظہیر الاسلام عباسی صاحب کا بھی نام لیا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا. اس کے علاوہ اس وقت کے تمام ججز حضرات, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ناصر ثاقب نثار صاحب کو کا بھی حوالہ دیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ تمام معاملہ بگڑا ہے. اب اس طریقے سے ویسے تو ظاہر ہے بہت لمبی تقریر تھی اور بھی بہت ساری باتیں کی, اور سانحہ 71 کے سلسلے میں بھی انہوں نے کہا, اور عمران صاحب کو بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے آپ آدمی تھے, اس طریقے سے بات کی, اور باقاعدہ ظہیر الاسلام کا نام لیا کہ ان کی وجہ سے جو ہے عمران خان صاحب برسر اقتدار میں آئے. اس قسم کی ساری باتیں ہوئیں. تو اب اس سلسلے میں ویسے تو یہ کہ یہ لمبی ایک تقریر تھی اور ڈسپلن کا بڑا فقدان تھا, یعنی یہ جو جلسہ ہوا ہے اس میں بڑا ڈسپلن کا فقدان تھا. اب لوگ نعرے زیادہ لگا رہے تھے, اور میاں نواز شریف صاحب ان کو گھڑی گھڑی کہہ رہے تھے کہ آپ میری بات سنیں اور آپ اس طریقے سے نعرے نہ لگائیں, پہلے میری بات سنیں. اور جس طریقے سے انہیں ساری ڈیٹیل کی, اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام پارٹیوں میں اب یہی رہ گیا ہے. پارٹیوں میں جس طریقے سے جب جلسے جلوس ہوتے ہیں تو پارٹی سربراہ بولتا رہتا ہے اور یہ نعرے لگتے رہتے ہیں. جیسے اگر آپ تحریک انصاف کا بھی لیں, ان کا بھی یہی ہوتا تھا کہ جب عمران خان صاحب تقریر کرتے رہتے تھے وہ گھڑی گھڑی روکتے تھے اور نیچے لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں. تو اب کوئی بھی پارٹیوں میں ایسا نہیں رہا. پارٹیوں میں ہمیشہ جب جلسے جلوس ہوتے ہیں تو سوائے نعروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم ویسے بات کریں کہ تو دو ہی ایسی پارٹیاں ہیں, ایک تو جماعت اسلامی ہے جس کا جلسے میں یہ دیکھا گیا کہ ڈسپلن ہوتا ہے, اور جب تقریر کرتے ہیں ان کے لیڈران یا جماعت اسلامی کے سربراہ اگر کرتے ہیں تو تمام لوگ جو ہیں خاموش رہتے ہیں اور وہ باقاعدہ سنتے ہیں. دوسری پارٹی اگر ہم نام لیں تو ایم کیو ایم کا, اگر ہم پرانی ایم کیو ایم کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب جب تقریر کرتے تھے اور وہ ایک دفعہ کہہ دیتے تھے خاموش تو سارا مجمع جو ہے وہ خاموش ہو جاتا تھا, اور ایک دفعہ وہ کہتے تھے تالیاں بجائیں تو سارا مجمع جو ہے کوئی مجال نہیں کہ ایک بھی ہاتھ نہ اٹھتے. تو یہ دو پارٹیاں ایسی رہی ہیں ماضی میں جس میں یہ جلسے جلوس میں ان کے جو ہے ڈسپلن نظر آیا ہے. کہ مین مدعا جو تھا میاں نواز شریف صاحب کا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کیا اور یہ معاملہ خراب کر دیا. اور اس سلسلے میں اگر ہم ویسے دیکھیں, اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ 2014 کا ایشو ہے, اور اسی طریقے سے 2014 میں باقاعدہ انقرہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو ہے حامد کرزئی صاحب تھے اور اس کے علاوہ عبداللہ گل صاحب ترکی کے تھے, اور یہ دونوں میٹنگز ہوئی تھیں. اور اس سلسلے میں وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, اور اس کے علاوہ جنرل ظہیر الاسلام بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے جنرل راحیل شریف بھی تھے. تو جب یہ میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ کال کی گئی تو اس کا مین مقصد یہی تھا. حامد کرزئی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے اختلافات کو ختم کیا جائے, اور خاص طور پر انہوں نے شکایت کی کہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے یہاں سے جو دخل اندازی ہوتی ہے افغانستان میں, جس کی وجہ سے افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے ISI کا ایک طریقے سے ذکر کیا, یعنی فوج پہ الزام کیا کہ اس طریقے سے ہمارے یہاں دھماکے ہوتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں. تو جب یہ شکایت ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے اور جنرل راحیل شریف صاحب بھی تھے, یہ مبصرین کا کہنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ظہیر الاسلام بھی تھے. تو جب یہ بات ہوئی انہوں نے حامد کرزئی صاحب نے ایک طریقے سے یہ کمپلین کی, تو اس پہ پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا, ان کی طرف دیکھا یعنی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی طرف اور جنرل راحیل شریف کی طرف کہ بھائی آپ بتائیں, اس کا جواب دیں. تو اب اس میں ان دونوں حضرات کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہوئی, ہمیں ایک طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے ڈیفینڈ نہیں کیا. پھر مبصرین کا یہ کہنا کہ بعد میں انہوں نے یہاں آ کے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور اس طریقے سے ظاہر ہے کہ معاملات پھر آگے بڑھے. پھر اس کے بعد پتہ ہی چلا, مبصرین کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب سے رجوع کیا گیا اور ان کو لندن بلایا گیا, اور پھر لندن میں عمران خان صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی, علامہ طاہر القادری صاحب کی ملاقات ہوئی, اور پھر ایک باقاعدہ ایک پروٹیسٹ کے طور پہ ایک بڑا زبردست قسم کی اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر وہ دھرنا ہوا, وہ دھرنے کے وہ آپ کو ساری پتہ ہے, اس کے بعد دھرنے شروع ہو گئے, اور دھرنوں کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ دھرنے اتنے کامیاب نہیں ہوئے, لیکن بہرحال دھرنے شروع ہوئے, اور اس میں کافی کوشش کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا جائے, لیکن میاں نواز شریف صاحب
ڈٹے رہے. اور پھر بالآخر جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ سب اپنے اپنے چلے گئے. میاں اپنا وہ طاہر القادری صاحب بھی چلے گئے. لیکن پھر بعد میں پاناما کیس ہوا, اور پاناما کیس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایکٹیو ہو گئی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ججز بھی ایکٹیو ہو گئے, اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے, اور کچھ ہائی کورٹ کے ججز بھی ایکٹیو ہو گئے. اور اس سلسلے میں پھر ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس پہ پاناما کیس میں جو ہے سزا ملی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی دونوں کی جو ہے گرفتاری ہوئی. پھر گرفتاری کے بعد وہ لندن چلے گئے, اور اس کے بعد لندن کے بعد آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو ہوا پھر وہ واپس آئے. جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا گیا, اور پھر انہوں نے الیکشن لڑا, اور پھر اس کے بعد وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے بلکہ میاں شہباز شریف اپنے بھائی کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا, اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا. کل دوبارہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب 6 سال کے بعد دوبارہ پارٹی کے صدر بن گئے. ظاہر ہے اس سے پہلے جب وہ گرفتار ہو گئے تھے تو گرفتار سے پہلے ہی جو ہے ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے کہ وہ ملک بدر ہو گئے تھے, پھر ان کے اوپر نااہلیت بھی ہو گئی تھی, تو وہ 6 سال کے بعد اب دوبارہ آئے ہیں, اور دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کے صدر بن گئے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے پارٹی میں اس قدر کمزوری آ گئی ہے, پارٹی کو وہ فعال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ نئی جنریشن آ گئی ہے, اب اس نئی جنریشن کو کہ آیا کہ میاں نواز شریف کیپچر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, اور کیا جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں اس بیانیے میں پارٹی کو دوبارہ فعال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی, پارٹی میں نئی جنریشن آ گئی, نئی جنریشن کو کیپچر کرنا بہت مشکل ہے. اور نئی جنریشن میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت, اور میاں نواز شریف صاحب کیا پاکستان مسلم لیگ نون کیا بلکہ کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جو ہے اتنا مقبول نہیں ہے جو جس طریقے سے اس وقت عمران خان صاحب مقبول ہیں. تو اگر دوبارہ بھی الیکشن کرایا جائے, کتنی بھی میاں نواز شریف صاحب کوشش کر لیں, لیکن عمران خان صاحب الیکشن میں دوبارہ جیت جائیں گے, کیونکہ اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر وہ پاکستان کے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نیریٹو میاں نواز شریف لے کے چل رہے ہیں, وہ جو بیانیہ دے کے جا رہے ہیں, اس میں آیا پارٹی کو وہ جوڑ سکتے ہیں یا نہیں سکتے. مبصرین کا یہ کہنا ہے اگر فرض کریں نیریٹو ان کا جو ہے یا بیانیہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ بھی گوارا نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت ہے, یعنی ان کی اپنی حکومت ہے, اور پنجاب میں بھی ان کی بیٹی ہیں وہ بھی ان کی حکومت ہے. اور اگر آپ فرض کریں کہ اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی جاتے ہیں, یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ اپنا بیانیہ رکھتے ہیں, تو پھر آپ کا مزاج جو ہے وہ بھی اور آپ کا جو دل ہے وہ بھی نہیں مانتا. تو اس طریقے سے دونوں طریقے سے جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہے. تو آپ کس بیانیے کے تھرو جو ہے آپ نئے بیانیے کے تھرو پارٹی کو جوڑ سکیں گے یا آگے بڑھ سکیں گے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ اینٹی ہو جائیں یا پرو ہو جائیں. تو دونوں ہی جو ہے اس وقت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشکل ہے. دیکھنا یہ کہ اس سلسلے میں آگے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس وقت کے لیے اتنا کافی. ناظرین اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.